Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं और अली भाई हाजिर हैं आज हम एक बहुत बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो पे बात करेंगे कि मंटो की शख्सियत क्या थी, वो किस ज़माने में पैदा हुआ, उस ज़माने के क्या असरात आए उसकी तख्लीकात पे, उसकी तख्लीकात का मुकाम क्या है और उनके ज़रिए वो कहना क्या चाहता है, और उसके मंटो के अफसानों के पेश का पस मंजर और पेश मंजर क्या है, ये इस पे हम बात करेंगे। तो बस हम शुरू करते हैं। बस तो जी अली भाई, आप हमें कुछ बताएं कि सादत हसन मंटो साहब की कोई इब्तदाई जिंदगी के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में कि वो क्या थे। जी बहुत शुक्रिया। सादत हसन मंटो अपने मासरीन में सबसे अलग थलग दिखने वाला एक अफसाना निगार है। गो के मंटो साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत से और भी तख्लीकात की, जिसमें कहानियां थी, रेडियो के लिए स्टोरियां थी, फिल्मों के लिए मकाले थे, खाके थे, एक नावलेट भी लिखा। लेकिन उनकी शनाख्त जो है वो एक अफसाना निगार के तौर पे है, और अदब के जो मुसन्नफीन हैं, जो लोग हैं, उसको एक अदब का बहुत बड़ा अफसाना निगार समझते हैं, और उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। तो मंटो साहब के ऊपर बात करने के लिए हम जब उनकी शख्सियत को परखते हैं तो उसमें से बहुत से हमें पहलू नजर आते हैं। एक तो वो किन हालात में कहाँ पैदा हुए, उनका बचपन किन हालात में गुजरा, और उन्होंने किस माहौल में परवरिश पाई, तालीम कहाँ से हासिल की, उनके उस्ताज़ा कौन थे, उस ज़माने के हालात क्या थे, और मंटो ने उन सब तब्दीलियों को अपने तख्लीकी जहन में कैसे समेटा, और उसका फिर आगे लोगों के आगे जो उसने सब चीज़ें बयान की, वो उसका क्या तरीक़ाकार था, उसका असलूब क्या था, उसकी तख्लीकी जहन ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नई बातें दुनिया के आगे रखी। तो ये सब मौज़ूआत हैं जो मंटो के हवाले से हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और बचपन वगैरह कैसा था। मंटो कुछ जगह लिखा कि 12 मई, लेकिन कुछ जगह 11 मई ज्यादा लिखा जाता है। 11 मई 1912 को एक समराला जगह है, वहां पैदा हुए, पंजाब में, लुधियाना में। और किस जगह? लुधियाना के करीब, लुधियाना से चंडीगढ़ रोड के ऊपर समराला एक जगह, वहां इनकी पैदाइश होती है। और मंटो साहब जो थे, ये इनके वालिद साहब की 2 शादियां थी, और मंटो के जो वालदा थी उनमें से इनकी एक हकीकी बहन थी बड़ी, उनका नाम इकबाल बानो था। और मंटो का बचपन जो है वो काफी सहमा हुआ बचपन है, और इसका जिक्र उन्होंने किया भी है कि वो अपने फादर से भी काफी डरते थे। इनके फादर एक जमाने के जिस तरह लोग होते हैं, मजहबी मिजाज रखने वाले, एक थोड़े सख्त गिर इंसान थे, और मंटो अपने फादर से भी डरते थे, और इनको बचपन में बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं मिली, और जिसका इजहार मंटो ने गाहे बगाहे किया भी है। तो मंटो का बचपन जो था उसमें महरूमियां मौजूद है, एहसास महरूमी नजर आता है, और मंटो को ज्यादा तवज्जो अपनी वालदा से मिली, और इन चीज़ों की वजह से उसकी शख्सियत पे बहुत से गहरे असरात मरतब होते हैं। मंटो ने इब्तदाई ज़माना समराला में गुजारा। फिर इनके वालिद साहब जो थे वो वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र होगी, वो मजिस्ट्रेट थे, और ये लोग वहाँ से अमृतसर आ गए। ठीक है, तो वहाँ का एक मशहूर गली थी, गली वकीलों वाली, कूचा वकीला, ये वहाँ पे मुकीम रहे, बाकी तालीम इन्होंने वहाँ से हासिल की। मंटो का जो इब्तदाई ज़माना है, उस ज़माने में हम ये देखते हैं कि वो एक आज़ाद मंच
اور دنیا سے بظاہر باغی انسان کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. اسکول میں وہ ایک ذہین طالب علم ضرور تھے لیکن اچھا نتیجہ انہوں نے کلاس میں کبھی بھی نہیں دیا. اور منٹو کی جو استاد طبع تھی اس میں تخلیقی عناصر جو تھے وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، مگر اس کو ڈائریکشن نہیں ملتی تھی. زمانہ ایسا تھا، حالات ایسے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ کریں کیا. لہٰذا یہ چند نوجوان جو تھے یہ عام الفاظ میں آوارہ گردی، تاش، سگریٹ، مے نوشی اور اس قسم کی محفلوں میں یہ بچپن میں ہی انوالو ہو گئے. اور ایک حفیظ پینٹر مشہور شخصیت تھی ان کے شہر کی، ان کی دکان پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. وہاں یہ لوگ مختلف محفلیں کرتے تھے، لیکن یہ تخلیقی لوگ تھے، آرٹسٹ لوگ تھے. یہ کوئی کریمنل یا کوئی اس قسم کے لوگ نہیں تھے کہ جن کی تخریبی کوئی کاروائیاں ہو یا سرگرمیاں ہو. بیسیکلی آرٹسٹ لوگ تھے جن کو ڈائریکشن نہیں ملتی تھی کوئی. اچھا، مزے کی بات یہ کہ منٹو 2 بار ایف اے میں فیل ہوئے. میٹرک میں، میرے خیال میٹرک میں نہیں، ایف اے میں فیل ہوئے 2 بار. میٹرک میں 2 بار اور ایف اے میں پہلی بار ہی. یعنی وہ 2 دفعہ کوشش اس میں بھی کی. میٹرک یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو اکیڈیمک جو سسٹم تھا اس سے منٹو کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن ویسے وہ ایک پڑھا لکھا اور تخلیقی انسان تھا. وہ افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے، پر یہ چکی کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے. واہ 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 واہ. منٹو کی زندگی میں بڑا فٹ بیٹھتا ہے یہ شعر. بہت اچھے. بھی منٹو کے جو والد تھے ان کا نام مولوی غلام حسن تھا. وہ ان کی جو پہلی بیوی سے جو ان کی اولاد تھی وہ پڑھے لکھے تھے. ان میں ان کے 2 بھائی ہیں بڑے مشہور، ایک محمد حسن اور ایک سعید حسن. یہ دونوں بھائی جو تھے یہ محمد حسین اور سعید حسین یہ دونوں بیرسٹر تھے، لندن سے پڑھ کے آئے تھے اور پڑھے لکھے تھے سارے. یعنی گھر کا ماحول ویسے پڑھا لکھا تھا، لیکن منٹو چونکہ سعادت حسن منٹو اس ماحول سے اتنے آشنا اس لیے نہیں تھے کہ یہ دوسری اپنے والد کی دوسری اہلیہ کے بیوی کے اولاد میں سے تھے، اور ان کو ایک صرف نظر کیا گیا یا ایک احساس محرومی جو تھا اس کے وہ شکار رہے. تو یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ منٹو کی جو بچپنا ہے اس میں جو ریاکشن ہے، اور اس ریاکشن نے عام روش سے ہٹ کر چلنے کی عادت اسے ڈالی ہے. اور اس نے یہ عام چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس طرح دنیا ایک روایتی نظر سے دیکھتی ہے. اس نے ان چیزوں سے باغیانہ روش اختیار کی. منٹو کا بچپن اسی طرح گزرتا ہے. پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب منٹو صاحب جو ہیں ان کی ملاقات باری علیق سے ہوتی ہے. وہ منٹو کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. باری علیق صاحب کون ہے؟ باری علیق صاحب جو تھے ایک اخبار نکلتا تھا، اس کا نام تھا خلق. ٹھیک ہے، یہ خلق کے ایڈیٹر تھے اور ویسے کمیونسٹ تھے. اور کمیونسٹ جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ آج کا انتہائی روشن خیال، ایک لبرل سیکولر اور ایک ریشنل پرسنالٹی تھے باری علیق. باری علیق جو تھے انہوں نے منٹو کو پالش کیا اور انہوں نے منٹو کو اپنے اخبار میں جگہ دی. منٹو کو لکھنے کا شوق تھا ہی، تو اس شوق کی وجہ سے منٹو نے پھر ان کے لیے ترجمے کرنے شروع کیے. انہوں نے ان کو فلمی کالم، اخبار کی خبریں، مضامین لکھنا سکھایا. اور یوں منٹو جو تھے وہ ایک لائن پر جسے کہتے ہیں نا انہوں نے چڑھنا شروع کر دیا. اب منٹو نے جیسے باری علیق کا ساتھ اپنایا ہے، اس ساتھ میں منٹو کو گائیڈ لائن بھی ملی ہے، انسپائریشن بھی ملی ہے. اس انسپائریشن میں منٹو نے مزید سٹڈی کی ہے اور باری علیق نے اس کو جو ویسٹرن لٹریچر تھا، خاص طور پہ روس کا اور فرانس کا لٹریچر، اس سے متعارف کرایا، جس سے ظاہرہ خیالات آپ کے مزید بلند ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اور آپ کو مزید جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وکٹر ہیوگو
اور گورکی، آسکر وائلڈ وغیرہ کو پڑھا، اور باری لیگ جو تھے وہ ان کی کتب کا ترجمہ بھی کروانا چاہتے تھے. تو جو وکٹر ہیوگو کا مشہور ناول تھا دی لاسٹ ڈے آف کنڈیمڈ، اس کا ترجمہ پھر منٹو سے انہوں نے کروایا. اور منٹو نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ظاہر ہے بظاہر تو اس کی تعلیم آپ کے سامنے ایک میٹرک ایف اے فیل بندہ، لیکن وہ ایک ضخیم ناول کا ترجمہ کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت تعلیم یافتہ انسان تھے، گو کہ اکیڈیمک نہیں لیکن ویسے اس کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ آسکر وائلڈ کا ڈرامہ تھا ایک ویرا، اس کا ترجمہ بھی منٹو نے کیا، اور اس ترجمے میں اختر شرانی سے انہوں نے مدد بھی لی ہے. اس طرح منٹو جو تھے ان کا ایکسپوجر بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ مارکس کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس نے فرانسیسی لٹریچر بھی پڑھا ہے، اس نے رشین لٹریچر بھی پڑھا ہے، اور یوں نئے نئے نظریات جو ہیں وہ منٹو کے آگے کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف منٹو جو ہے وہ اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے، اور انڈیا جو اس وقت سب کانٹیننٹ انڈیا جو متحدہ انڈیا تھا وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہا ہے، طبقاتی تقسیم دیکھ رہا ہے، انگریز کی حکومت دیکھ رہا ہے، آزادی کے خواب دیکھ رہا ہے. جی علی بھائی شکریہ، بہت مزے کی آپ نے انفارمیشن دی، کیسے منٹو کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی اور کس طرح وہ آئے ادب کی دنیا میں. آپ نے بتایا کہ منٹو جو ہے 1912 میں پیدا ہوئے، تو یہ 1912 کی دہائی، پھر 20 اور 30 یعنی ان کی بچپن اور جو لڑکپن کا زمانہ ہے وہ کافی ہنگامہ خیز زمانہ ہے، مطلب برصغیر میں بھی اور دنیا میں بھی. تو آپ کچھ بتائیں گے کہ جو سماج تھا، جو معاشرت تھی منٹو صاحب کے ارد گرد، وہ کیسی تھی، اور اس سماج کے اندر کون سی تبدیلیوں کو رونما ہوتے ہوئے منٹو صاحب نے مشاہدہ کیا؟ دیکھیں منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے، افسانے کا مجموعہ ہے آتش پارے، وہ 32 میں 1932 میں شائع ہوا ہے، اور اس کو بھی باری لیگ نے اپنے اخبار میں شائع کروایا تھا. اور 1935 میں انہوں نے جو وکٹر ہیوگو کا ناول تھا اس کا سرگزشت امیر اسیر کے نام سے اس کا جو ترجمہ کیا، وہ 1935 میں انہوں نے وہ ترجمہ شائع کروایا. تو یوں ان کا ادبی سفر شروع ہو چکا تھا. اس دوران دیکھیں منٹو جو تھے وہ ظاہر ہے اس سارے ماحول کو ایک گھٹن کا ماحول سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے خطوط میں بھی لکھا ہے، جو انہوں نے احمد ندیم قاسمی کو بھی خط لکھے، اور بارہا انہوں نے اس کا اظہار اپنے افسانوں کہانیوں میں بھی کیا کہ وہ مطمئن نہیں تھے، وہ ایک غیر مطمئن شخص تھے. اور یہ ایک بڑا آدمی، کریٹو آدمی، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے حالات اور گرد و نواح سے مطمئن نہیں ہوتا. ایک جو غیر مطمئن کیفیت ہوتی ہے، ایک جو انریسٹ ہوتا ہے، ایک جو اس قسم کے حالات ہیں، یہی آپ کے اندر کریٹو اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں. تو 1935 میں منٹو جو ہیں وہ بمبئی آ جاتے ہیں، کیونکہ باری لیگ جو تھے وہ بھی علاقہ چھوڑ گئے تھے، وہ بھی بمبئی آ گئے تھے. اس لیے وہاں اس کو امرتسر میں اس علاقے میں منٹو کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آتا تھا. اور ویسے بھی جی سوری میں آپ کو تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں، یہ جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہوا اس وقت منٹو صاحب امرتسر میں تھے؟ امرتسر میں تھے، اور انہوں نے جلیانوالہ باغ کے اوپر لکھا ہے اپنے مضامین میں. جلیانوالہ باغ کے اوپر لکھا ہے، اس نے مارکسزم پہ لکھا ہے، اس نے ہندوستان کی طبقاتی تقسیم پہ لکھا ہے، اس نے جو دو قومی نظریہ ہے، ایک ریاست کا قیام ہے، اس پہ لکھا ہے. اس نے مولوی کے اوپر لکھا ہے جس نے حکومت کے نظریات کو آکوپائی کر لیا. تو یہ سب چیزوں سے منٹو جو تھے متاثر تھے، اور ان پہ انہوں نے لکھا ہے. اور ان چیزوں کا اس کی طبیعت پر اثر تھا، اور اس لیے اس کا جو دماغ تھا، ذہن تھا، وہ مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے زیادہ قریب تھا. لیکن یہاں پہ ایک بات نکتے کی یہ ہے کہ منٹو ترقی پسند ادب کا ویسے حصہ نہیں سمجھے جاتے، گو کہ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ترقی پسند
بنتا ہے، کیونکہ ان کی ساری تحریروں میں وہ سب باتیں نمایاں تھیں، لیکن انہوں نے ان سب باتوں کو اپنے تخلیقی عوامل کی بنیاد پر اختیار تو کیا، لیکن سیاسی حوالے سے ان چیزوں کو کبھی اختیار نہیں کیا. جس طرح عصمت چغتائی وغیرہ تھے وہ ترقی پسند ادب کے ہاتھوں آ گئے، لیکن منٹو یوں کبھی اس تحریک کا حصہ نہیں بنے. تو کون کون سی ایسی سماجی تبدیلیوں کو منٹو نے آبزرو کیا اور ان کا اثر لیا؟ دیکھو 1935 میں جب منٹو آتے ہیں بامبے، 1935 سے لے کے 47 تک کا جو زمانہ ہے یہ منٹو کی زندگی کا خوبصورت زمانہ ہے. اچھا. اور 1935 سے پہلے جب منٹو اس زمانے میں کثرت مید نوشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور سگریٹ بہت پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے اور مید نوشی بھی بہت کرتے تھے، اور نوجوانی میں ان کی طبیعت اور صحت خراب ہونا شروع ہو گئی. منٹو کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ تم کسی صحت افزا مقام پہ چلے جاؤ. سعادت حسن منٹو کا تعلق بیسیکلی کشمیری فیملی سے تھا، کہ جو ابا و اجداد تھے وہ کشمیری تھے، لیکن یہ خود کشمیر کبھی نہیں گئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں کشمیر کا دورہ کرتا ہوں یا جاتا ہوں، لیکن یہ کشمیر جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ہے بٹوت، وہاں پہ یہ رک جاتے ہیں. اچھا، بٹوت میں ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوتا ہے. وہاں یہ تین ایک ماہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ ایک رومانوی تجربے سے گزرتے ہیں. وہاں پہ بقول منٹو کے انہیں ایک نیم پختہ عشق ہو جاتا ہے. اب ایک جو منٹو جیسا شخص ہے وہ جب اس تجربے سے گزرے گا تو اس تجربے کو وہ صرف ایک جنسیاتی اور ایک رومانوی انداز سے نہیں دیکھے گا، اسے ایک انسانی نفسیات کے سانچے میں ڈال کے زندگی کی حقیقتوں کو اس میں جلوہ افروز ہوتے دیکھے گا، یا اس تجربے کو زندگی میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے دیکھے گا. اچھا، اس تجربے کو منٹو نے تخلیقی حوالے سے جس طرح آگے بیان کیا، اس کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے، اس کا نام ہے بیگو. بیگو کریکٹر ہے اس لڑکی کا جو ایک چرواہے کے روپ میں بٹوت میں ان کے سامنے آتی ہے، اور جو اس افسانے میں جو کہ منٹو خود ہے وہ اس لڑکی کی محبت میں عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، ان میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس نووارد مہمان کو گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکی کوئی اچھے کردار کی نہیں ہے. تو منٹو جو ہے وہ اس کا اظہار جب اس لڑکی کا آگے کرتا ہے تو جو اس کا آگے سے ریاکشن ہوتا ہے، جو کہ ایک صاف ستھری ایک پاک دامن لڑکی ہوتی ہے. تو یہ جو ساری ڈائلاگ ہے اس کے اندر، اور جو ایک محبت کی، ایک اچانک انفیچویشن کی، عشق کی ایک واردات ہے ایک نوعمر لڑکے کے اوپر اور ایک لڑکی کے اوپر، اس کا جو نفسیاتی جائزہ ہے معاشرتی اور طبقاتی حوالوں سے، وہ اس نے بڑی خوبصورتی سے اس افسانے میں لیا، اور پھر اس کو جس خوبصورتی سے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا، اس میں اس نے کہانی کے افسانے کے تمام کرداروں سے مکمل انصاف کیا. تو اس کا منٹو کے افسانوں پہ بڑا اثر تھا. اور اس واردات کے بعد منٹو کے جو افسانے تھے، بیگو، لالٹین، مصری کی ڈلی، موسم کی شرارت، ایک خط، چغت اور جدائی، ان افسانوں میں جو اس کا بٹوت کا رومانوی تجربہ تھا اس کی بے شمار جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ ایک رومانوی واردات تھی جو منٹو کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اس کو وہ کس انداز سے بیان کرتے ہیں. پھر جب وہ بامبے چلے جاتے ہیں، وہاں کی لائف بڑی رنگین ہے، وہاں جا کے وہ مختلف طبقات کو دیکھتے ہیں. اب بامبے میں ایک طبقہ ظاہر ہے ایسا ہے جو بہت خوشحال ہے، ایک بالکل مزدور طبقہ ہے. پھر وہاں پہ مختلف قومیں آباد ہیں، کوئی کسی پیشے سے منسلک ہے، کوئی کسی پیشے سے منسلک ہے. منٹو خود فلم انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ کہانیوں کے لیے مقالے، ڈائلاگ لکھتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں. غالب جو فلم تھی اس کی سٹوری بھی منٹو نے ہی لکھی تھی، لیکن چونکہ پھر یہ پاکستان آ گئے تو اس لیے اس کے جو ڈائلاگ تھے وہ پھر ان کے ذریعے نہیں کسی اور کے ذریعے لکھوائے گئے.
تو وہاں کا تجربہ جو ہے منٹو کے لیے ایک بڑا ایک منفرد اور ایک خوشحال تجربہ تھا، کیونکہ منٹو کے مالی حالات بھی وہاں جا کے بہتر ہوتے ہیں۔ پھر 1.5 سال یہ گزارتے ہیں دلی ریڈیو میں، اور ریڈیو جو تھا اس زمانے میں ابلاغ کا سب سے جدید اور سب سے مؤثر ذریعہ تھا، اور وہاں پہ انہوں نے 100 کے قریب ریڈیو کے لیے کہانیاں لکھی ہیں، سٹوریاں لکھی ہیں، اور جو شائع ہوتی تھی وہاں پہ یہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، نون میم راشد سے ملتے ہیں، پطرس بخاری سے ملتے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ فلم انڈسٹری میں بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ فلم بنانے والی کمپنیوں میں بھی ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ جو تجربہ ہے ان کی زندگی کا، اس نے بھی منٹو کے اوپر بے تحاشا انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور اس نے مختلف کردار آگے سے تخلیق کیے ہیں۔ شکریہ علی بھائی، بڑے مزے کا آپ نے ابھی تک کی بیان کیا منٹو کی زندگی کو۔ تو یہ جو پاکستان بننے کی موومنٹ تھی، اور پھر سن 40 میں قرارداد پاکستان ہوتی ہے، اور پھر پاکستان بننے کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر پاکستان بنتا ہے، اس کا منٹو کے اوپر کیا اثر تھا؟ دیکھیں، منٹو کی پاکستان جو ہجرت ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ منٹو جب دلی میں تھے، ان کی جب شادی ہوئی ہے انڈیا میں، تو ان کی بیگم کا نام صفیہ بیگم تھا، جن سے ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کا بیٹا جو تھا وہ دلی میں 1.5 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک انہوں نے افسانہ لکھا تھا خالد میاں، وہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کے تناظر میں لکھا، اور انتہائی دردناک اور انتہائی غمگین افسانہ وہ والا۔ اس کے بعد منٹو جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے حوالے سے کافی فکر مند رہتے تھے، اور ان کا جیسے تھا کہ اپنا گھر تو تھا نہیں منٹو کا، اور بہت زیادہ خوشحال بھی نہیں تھے، اوپر سے ان کی عادتیں اس قسم کی تھیں کہ روپیہ پیسہ جوڑنے کا ان کا مزاج ہی نہیں تھا۔ تو جب پاکستان بنتا ہے تو اس دوران کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اشوک کمار کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو بامبے ٹاکیز جو مشہور فلم کمپنی تھی وہ اشوک کمار نے خرید لی، اور ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ وہاں ان کے کچھ نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے، جو کہ بہت سنگین تو نہیں تھے لیکن ہلکی نوعیت کے۔ لیکن منٹو نے کیا سوچ کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، یہ ظاہر ہے ایک متھ ہے، اس کے اوپر مختلف قیاس ہیں۔ کہ سب سے پہلا قیاس تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے، جیسے باقی لوگ سمجھتے تھے، کہ اس نئی ریاست میں ان کے لیے کوئی زیادہ اچھا موقع جو ہے وہ انہیں مل سکتا ہے، اور نئی جگہ جا کے وہ نئے سرے سے، گو کہ یہاں پہ بھی ان کا بڑا مقام تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ نئی جگہ پہ جا کے وہ زیادہ اچھا مقام پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ آسانیاں ہوں گی، گھر گھر لے لیں گے، ایک نئی ریاست بن رہی ہے۔ کیونکہ ریاست کا پاکستان کا تصور تو بنانے والے کے بھی ذہن میں کلیئر نہیں تھا، تو باقیوں کے ذہن میں کیا کلیئر ہونا ہے۔ تو ان کا ایک دوست تھا شیام ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آتا ہے، اس کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی، وہ سکھ تھا، اس کے ساتھ ان کا مقالہ ہے کہ جو قتل و غارت ہوتی ہے فسادات میں جو خون بہتا ہے، اس کا منٹو کی طبیعت پہ بہت ہی گہرا اور منفی اثر اس حوالے سے کہ اس کو اس کی بڑی تکلیف ہے، اور اکثر وہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو خون بہ رہا ہے یہ خون کس کا خون ہے، اور ان ہڈیوں کا کیا بنے گا جن کے اوپر سے مذہب کا ماس گدھ اور چیلیں نوچ کے کھا جائیں گی، اور ان ہڈیوں کو کس قبرستان میں دفنایا جائے گا یا کس شمشان گھاٹ میں جلایا جائے گا۔ یہ منٹو نے لکھا ہے، تو یہ اس کے اوپر اثر بھی بہت تھا۔ تو جب وہ پاکستان آتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہاں حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ ایک نیا فیز شروع ہو جاتا ہے لائف کا، کیونکہ پاکستان تو بالکل ایک نوزائیدہ مملکت تھی، یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی چیز یہاں پہ نہیں تھی۔ منٹو یہاں آ کے بہت تنگ ہوئے شروع میں، بلکہ اینڈ تک تنگ ہی رہے، اور انہوں نے عصمت چغتائی کو خط بھی لکھا ہے کہ تم میرے لیے کچھ کرو، میں واپس بامبے آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ واپس جا نہیں سکے۔ یعنی ان کی خواہش تھی کہ کیونکہ تنگ بہت تھے کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن واپس نہیں جا سکے۔ تو منٹو نے یہاں آ کے دوبارہ سے کوشش کی، لیکن اسٹوڈیو بند تھے،
فلمیں تو بنتی نہیں تھی اس وقت پاکستان میں اور کوئی تخلیقی کام نہیں ہو رہا تھا. تو منٹو جیسا کہانی نویس افسانہ نگار جو تھا وہ ایک دم اپاہج ہو کے بیٹھ گیا. اچھا یہاں پہ ایک اور تبدیلی منٹو میں آتی ہے کہ منٹو چونکہ اب فلم انڈسٹری سے دور ہو گئے ہیں اور وہاں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہاں کام نہیں, تو منٹو کیا کرے گا؟ اب منٹو یہ کرے گا کہ اپنی کہانیاں سپیڈ سے لکھے گا, تیزی سے لکھے گا, افسانہ تیزی سے لکھے گا. اس کے افسانے بہرحال ادبی حلقوں میں اور ہر طبقے میں پڑھے جاتے تھے. جیسے کوئی نیا افسانہ آتا تھا اس کی دھوم مچ جاتی تھی. تو منٹو پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ منٹو جو تھے انہوں نے پھر بہت سپیڈ سے, بہت جلدی میں انہوں نے پھر تخلیق کی ہے. لیکن یہ بات جو ہے اس کو رد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو یہ رود نویسی یا بسیار نویسی جسے کہتے ہیں کہ جلدی میں آپ کچھ تخلیق کر دیتے ہیں, اس پہ اعتراض تب بنتا ہے جب آپ کی جو تخلیق ہے اس میں سکم ہو. جب منٹو جیسا تخلیق کار اور ایک بڑا شخص کسی چیز کو محسوس کرتا ہے اور وہ اتنے تجربات سے روزانہ گزر رہا ہے, وہ اتنی ہی ادبی واردات اس کے دل و دماغ پہ نقش ہو رہی ہے اور اسی رفتار سے اس کی آگے سے تخلیق ہو رہی ہے. تو یہ منٹو کا ہی کام تھا کہ جس نے اتنی تیزی سے سارے افسانے لکھے. 127 کے قریب اس نے سٹوریز لکھی ہیں اس سارے دور میں, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ زمانہ منٹو کے لیے واقعی بہت سختی کا زمانہ تھا. فاقوں تک ان کی نوبت آ گئی تھی اور اس تنگی میں ان کی تخلیقی صلاحیتیں زیادہ نکھر کے سامنے آ گئی. اس دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں ان کی مینوشی بھی بڑھ گئی, جس سے ان کی صحت بھی زیادہ خراب رہنے لگی. لیکن منٹو نے اپنا جو سفر تھا تخلیق کا, ادب کا, وہ جاری و ساری رکھا. منٹو پہ ایک اور الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ منٹو نے فحش نگاری کی ہے. فحش نگاری سے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسے الفاظ بیان کیے. جی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ منٹو پہ کیا اعتراضات ہوئے, لیکن اس سے پہلے 47 میں وہ پاکستان آتے ہیں اور 55 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے, میرے خیال 8 سال کے اندر. تو یہ جو 8 سال کا دور ہے اس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے 127 افسانے لکھے. یہ افسانے ان انسانوں کی کچھ نوعیت کے بارے میں بتائیں کہ یہ افسانے کس بارے میں ہیں, ان کے کردار کیسے ہیں, ان کے کرداروں کے ذریعے منٹو کیا کہنا چاہتے ہیں. منٹو کے 12 افسانے ہیں, 12 مجموعے افسانوں کے. مضامین کے 2 مجموعے ہیں, خاکوں کے 2 مجموعے ہیں, ڈراموں کے مجموعے ہیں. پھر ان افسانوں پر جو مقدمات ہیں ان کی تفصیلات ہیں. پھر ایک ناولٹ ہے جس کا اس نے کوئی نام نہیں لکھا, تو ایک ناول کے طور پہ اس نے سارا کچھ لکھا ہے. سیاہ حاشیے میں فسادات کے اوپر ساری انہوں نے بات کی ہے اور ان کا تخلیقی سفر جاری و ساری ہے. مقدمات میں منٹو کا بہت ٹائم صرف ہوتا ہے اور مقدمات جو ہیں وہ صرف پاکستان میں درج نہیں ہوئے, وہ انڈیا میں بھی درج ہوئے تھے اور انڈیا میں بھی درج ہوئے اور پاکستان میں بھی درج ہوئے. اور مقدمات جو پاکستان میں درج ہوئے اس میں ظاہر ہے یہی تھا کہ منٹو کے افسانوں میں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ سینسر ہونی چاہیے, یہ ان کا استعمال اس طرح سر عام مناسب نہیں ہے. لیکن منٹو ان سارے مقدمات میں بری ہوتے ہیں اور اس میں وہ سرخرو ہوئے, اور یہ نہیں کہ انہیں کسی مقدمے میں سزا ہوئی کیونکہ وہ جسٹیفائی کیا, عصمت چغتائی بھی پیش ہوتی رہی, منٹو بھی پیش ہوتے رہے. مثلا جیسے ڈرامہ ایک ان کا ناول ہے ٹھنڈا گوشت, جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ یہ اس میں کافی اس قسم کی لینگویج استعمال ہوئی. اب منٹو بتاتا یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک حالات ہیں, جیسے کھول دو, اوپر نیچے درمیان, کالی شلوار. اب ان میں جو کریکٹر ہیں اور ان میں جو حالات ہیں, آپ جب تک ان حالات اور ان کرداروں کی شدت رویوں کے حوالے سے کاری کے سامنے نہیں رکھتے تب تک آپ اسے انصاف نہیں کرتے. اب جیسے ٹھنڈا گوشت کا کردار ہے عشر سنگھ,
ईशर सिंह एक उजड़ गंवार देहाती सिख है, और उसकी जो कैफियत है और जो उसकी तरबियत है और वो जिस माहौल में रह रहा है, आप एक कटी हुई गर्दन वाले उजड़ रिएक्शनरी और गुस्सीले शख्स के मुंह से कौन से कलमात सुनना पसंद करेंगे? और उसके मद्दे मुकाबल जो औरत है कलवंत कौर, वो भी उसी मियार, उसी माहौल, उसी मजाज और उसी कैफियत में मुब्तला एक गुस्सीली खातून है, जो कलवंत कौर जो है एक कृपान से ईशर सिंह पे हमलावर होती है और उसकी गर्दन काट देती है। अब ये जो कैफियत है, इस कैफियत के अंदर जो उनमें बात हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, अब उसमें शुस्तगी कहाँ से आ सकती है? जब आप एक किरदार में ढल जाते हैं, जब आप एक किरदार के इंतहाई शदीद हिजानी, रोमानी या एक गुस्सीले जज्बात का इजहार करेंगे, तो वो आपका इजहार नहीं, वो उस किरदार का इजहार है। और जब वो किरदार कोई जुबान बोल रहा है या कोई इजहार कर रहा है, तो वो उस कैफियत, उस रवैये को बयान कर रहा है जिससे वो दो चार हुआ है। इसी खूबसूरती का नाम जो है वो सादत हसन मंटो है, जिसने इन तमाम कैफियत से इंसाफ किया है। एक अफसाने में एक किरदार है, उसका नया कानून था मेघा ड्रामे का, अफसाने का नाम, उसका किरदार है मंगू कोचवान। अब मंगू कोचवान भी एक जल्दबाज करैक्टर है, और मंगू कोचवान जो है उसने शख्सियत इस तरह उजागर की है कि पढ़ने वाला शख्स जो है वो उस अफसाने को पढ़ने के बाद कई साल तक जब किसी कोचवान को देखेगा तो उसे मंगू कोचवान ही याद आ जाएगा। ये उसकी खूबसूरती है। इस तरह उसके बेशुमार करैक्टर हैं मंटो साहब के, जिनको आप देख के, आप पढ़ के, आप उसी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। बस औरत के हवाले से उसके जो मुख्तलिफ करैक्टर हैं, उसके सैकड़ों अफसाने हैं, उसके अंदर बेशुमार किरदार हैं। जैसे मैंने आपको बयान किया कि उसके रोमानवी तजुर्बात से लेके बॉम्बे, दिल्ली और पाकिस्तान की प्रैक्टिकल लाइफ तक मुख्तलिफ करैक्टर वो देख रहा है, तो इन सबको वो जिस खूबसूरती से बयान कर रहा है, ये मंटो का ही काम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है वो ये कि क्या मंटो ने कोई फर्क महसूस किया था अदब में और समाज में, जिसको उसने खत्म करने की कोशिश की, और समाज जो बड़े सगीर का, जो गांव और देहात का जो समाज था, उसको उसने बयान करने की कोशिश की? क्या ऐसी अटेम्प्ट है मंटो की? मंटो की अटेम्प्ट जो है वो मसनूई नहीं है। उसने जो कुछ बयान किया है, उसने उसके साथ इंसाफ किया है कि जो कुछ उसने सोचा। मंटो ने जो कुछ देखा उसने वो बयान कर दिया। मंटो एक बहुत बड़ा नफ्सियात दान है। मंटो इंसान के ऊपर, कारी के ऊपर तमाम कैफियत वारद कर देता है नफ्सियाती और अदबी हवाले से। चाहे वो दही जिंदगी है, चाहे वो शहरी जिंदगी है, चाहे वो किसी औरत का किरदार है, किसी मर्द का किरदार है, वो किसी भी तबके से है, वो जब उसके बारे में बात करेगा उसमें मसनूई पान नहीं होगा। उसके किरदार के मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज को वो हकीकत का रूप देना जानता है। यही उसकी खूबसूरती है। यहाँ पे किरदारों के हवाले से समाजी रवैये, मजहबी रवैये, इनफरादी रवैये, इज्तिमाई रवैये, तमाम रवैयों को वो कवर करता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो जैसे जैसे तजुर्बात से गुजरता है, उसने पार्टीशन देखी, उसने सेकंड वर्ल्ड वार की कसाद बाजारी देखी, उसने बेरोजगारी देखी, उसने गुर्बत देखी, उसने अफलास देखा, उसने बीमारी देखी, उसने पार्टीशन देखी, उसने बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री देखी। मंटो ने बेशुमार हवालों से जो जो तजुर्बात हासिल किए, उसने उन तमाम तजुर्बात को अपनी तख्लीकी सलाहियतों में इस खूबसूरती से ढाला है कि हम जब उसके अफसाने पढ़ते हैं तो हम उसका करैक्टर बन जाते हैं।
लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं थोड़ा सा जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं वो रखना चाहता हूँ, वो ये कि मंटो का बड़ा मशहूर अफसाना है खोल दो। उस अफसाने हाँ। का जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो अपने इधर पाकिस्तान के शेर जवान जो मतलब जाते थे लोगों को बचाने के लिए, वही औरतों का रेप कर रहे थे, उन औरतों का। तो उसकी वो बड़ी मशहूर आखिरी लाइन है कि वो डॉक्टर कहता है कि खिड़की खोल दो, तो वो लड़की जो अपनी शलवार खोल देती है। यहाँ पे अफसाना खत्म हो जाता है। ये अगर आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद की ये किताब पढ़ें, पंजाब पार्टीशन एंड क्लिंस्ड, उसमें एक ऐसे बच्चे का जिक्र मिलता है जो इंडियन पंजाब से पाकिस्तान आया और जो कहता है कि मुझे यहाँ पाकिस्तान के जो लोग कमेटियां बनी हुई हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं मुसलमानों की, उन्होंने मुझे 5-6 दिन तक रेप किया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इस कैफियत को, इस तजर्बे को इस तरह से बयान करना कि उस संगीनी है उस मसले की वो लोगों के हावी हो जाए ज़हनों पे, ये बड़े कमाल की बात है। मंटो ने बड़ा कमाल दिखाया। कोई और खास अफसाना जिस पे आप बात करना चाहें या उस पे किसी करैक्टर पे, तो जरूर हमें बताएं। देखिए, आपने जैसे तबकाती हवालों से बात की और अभी जो आपने वाकया बयान किया है, तो ये देखिए मंटो का मलका है कि वो एक पूरी सिचुएशन को, पूरी कैफियत को अपने जहन में पाल पोस के जवान करता है, और वो पूरी कैफियत जब एक अफसाने की सूरत इख्तियार कर देती है, उसको वो फिर कागज पे मुंतकिल कर देता है। और ये तमाम वो कैफियत हैं जिससे इंसान अपने तजर्बात में, अपनी जिंदगी में जरूर गुजरता है, लेकिन हर कोई मंटो की तरह तख्लीकी जहन और रवैयों का मालिक या अलमबरदार नहीं होता। ये सलाहियत सिर्फ सादत मंटो में ही थी। अब मंटो का जो एक और बड़ा मशहूर अफसाना है ताकत का इम्तिहान, जैसे उसमें मैंने बात की आपसे पहले कि उसके मुख्तलिफ करैक्टर हैं। अब उसमें 2 अमीरजादे हैं, वो बैठे ताश खेल रहे हैं और दौरान ताश उनमें बहस छिड़ जाती है कि जो ग़िज़ा है ये इंसान की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। एक कहता है जरूरी है, दूसरा कहता है जरूरी नहीं। वो कहते हैं शर्त लगा लेते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो उन्हें एक नहीफ गरीब मजदूर मिलता है जिसने सुबह से खाना भी नहीं खाया हुआ। तो वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये एक गार्डर है लोहे का, गालबन 2.5-3 मन वजनी वो गार्डर है, तो तुम इस गार्डर को उठा के तो फलानी जगह तक ले जाओ, हम तुम्हें इसके 2 आने या 4 आने या 6 आने देंगे। तो जो गरीब बूढ़ा मजदूर है वो बेचारा उन पैसों की लालच में अपने से कई गुना ज्यादा बोझ अपने कांधों पर उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, वो बोझ तो बेचारा उठा लेता है बड़ी मुश्किल से, अभी चंद कदम चलता है तो गीली जमीन से उसका पांव स्लिप होता है और वो गिर जाता है और उसी गार्डर के बोझ तले उसकी जान निकल जाती है और वो दोनों मीरजादे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये है समाज, एक समाजी रवैया। और ये उस इश्तराकी और एक समाजी हवालों से अगर आप इसको सोचें तो हिंदुस्तान का माशरा इस तबकाती तकसीम से हटा पड़ा था कि एक तरफ अमीरजादे अपने शुगल के लिए शर्तें लगाते फिरते हैं और दूसरी तरफ गरीब इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार रहा है। और ये सब कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मंटो ने इसे देखा है और जिस तरीके से मंटो ने इसे बयान किया, ये मंटो का एक खासा था कि वो इस खूबसूरती से इस सारे खेल को, इस सारे हकीकत को अफसाने में, कहानी में जगह दे सके और आगे बयान कर सके। अली भाई, बड़ा मशहूर अफसाना है मंटो का टोबा टेक सिंह। यस, उसके बारे में कुछ बात करें। उसके बारे में टोबा टेक सिंह एक हकीकत का नाम है। मंटो ने तकसीम को जिस हवाले से देखा है, उसने जमीन बढ़ती देखी, उसने लोग बढ़ते देखे, उसने दीवारें खड़ी होती देखी, उसने समाज बढ़ते देखा। उसका मंटो पे जो असर होता है
اس نے کس خوبصورتی سے ایک ایسا کریکٹر چنا ہے جو دنیا کی نظر میں پاگل ہے، لیکن اس کریکٹر کا جو رویہ ہے وہ بڑوں بڑوں کو رلا دیتا ہے۔ اب ٹوپا ٹیک سنگھ اور اس جیسے جتنے پاگل ہیں وہ بظاہر باشعور لوگوں سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند دکھائی دیتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور ٹوپا ٹیک سنگھ کا جو کریکٹر ہے وہ جس طریقے سے پاکستان سے ہندوستان جانے کے لیے انکار کر دیتا ہے اور وہ اس جگہ کھڑا کھڑا اپنی جان دے دیتا ہے جو کہ نو مین لینڈ ہے۔ تو یہ جو خوبصورتی ہے، منٹو نے جس خوبصورتی سے یہ سب چیزیں دکھائی ہیں، یہی بات منٹو کو اپنے معاصرین میں ممتاز کرتی ہے کہ منٹو کا تخلیقی ذہن جو ہے وہ عام کاری اور تمام معاصرین جو تھے ان سے بالکل ہٹ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں منٹو اپنے افسانے کے انجام اور اس کے آغاز سے لے کے انجام تک کاری کو چونکا دیتا ہے۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی، وہ آپ کو سرپرائز دیتا ہے، اور سرپرائز اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص بناوٹی اسلوب کا سہارا لے رہا ہے، وہ آپ کو چونکا اس لیے دیتا ہے کہ اس کا جو تخلیقی ذہن ہے اس نے جس نظر سے چیزوں کو دیکھا ہے عام آدمی اس نظر سے نہیں دیکھ رہا، لیکن جیسے منٹو توجہ دلاتا ہے کاری کو، اس کی توجہ کھینچتا اپنی طرف، تو آپ فوری چونک اٹھتے کہ ہاں یہی اسلوب ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو یہ منٹو کے ہاں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ منٹو کے اوپر فحش نگاری کا الزام کیوں لگا تھا؟ منٹو پہ فحش نگاری کا الزام اس لیے لگا کہ منٹو اپنے دور کا واحد افسانہ نگار ہے جس نے جنس کو بھی موضوع بنایا۔ مثلا وہ فلم سے وابستہ رہے، وہ معاشرے میں رہتے تھے، وہ جو کچھ دیکھتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ اب ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی جرت کسی اور مصنف میں نہیں تھی۔ اب اس میں جھوٹ کچھ نہیں تھا، منٹو ایک سچا آدمی تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، وہ اڈوں پہ بھی جاتا تھا، لیکن جھوٹ نہیں بولتا تھا، بددیانت نہیں تھا، کوئی بے ایمانی اس نے کبھی نہیں کی زندگی میں۔ ایک انتہائی ایماندار اور ایک انتہائی صاف ستھرا اور ایک سچ بولنے والا انسان تھا جس نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے کرداروں کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ اب منٹو جو اس کے ڈرامے ہیں مختلف، مثلا ایک جانکی اس کا ایک کریکٹر ہے، اب اس کریکٹر کی وہ سٹوری سناتا ہے کہ وہ پشاور سے ایک لڑکی ہے ہندو، وہ اس کے پاس پونا آتی ہے اس کے ایک دوست عزیز کا خط لے کے، اور جانکی کو فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا شوق ہے۔ اب اس کا سارا جو اس کی ساری جو داستان ہے اس عورت کی، کہ جس طرح منٹو نے اس کو مختلف پروڈیوسروں کے پاس بھیجا، مختلف لوگوں کے پاس، اور جو جو کچھ اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے یا جو جو کچھ وہ عورت سیکھتی ہے یا جو جو کچھ وہ کرتی ہے، ان سب چیزوں کو منٹو نے جب لکھا ہے ایک حقیقت کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں کے لیے وہ فحاشی ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت کا ایک بحروپ ہے یا ایک روپ ہے۔ تو منٹو نے سماج کے ساتھ انصاف کیا ہے، جو کچھ اس کو نظر آیا اس نے وہی کچھ تحریر کیا۔ اب وہ ساری حقیقت ہے ہی اتنی اس حوالے سے غیر اخلاقی کہ آپ اس سے صرف نظر اگر کرتے ہیں تو حقیقت سے انکار کرتے ہیں، اگر آپ اس کو تحریر میں لاتے ہیں تو وہ بہت سارے بناوٹی اور مصنوعی لوگوں کے لیے فحش نگاری، حالانکہ وہ حقیقت ہے جس کا منٹو اظہار کر ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے منٹو نے وہ لکھا۔ اب بازار حسن کی داستان یا کسی کوٹھے کی داستان منٹو جب لکھتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ موجود ہے، یا تو وہ موجود ہی نہ ہو، لاہور میں کوٹھے نہ ہو، بمبئی میں نہ ہو، دلی میں نہ ہو، پونا میں نہ ہو، تو پھر آپ کہیں کہ یہ اس نے کہاں سے ساری داستانیں گھڑ لی ہیں؟ جب وہ موجود ہیں اور جب وہ کوٹھے موجود ہیں، جب وہ حقیقتیں موجود ہیں، تو ان میں موجود کرداروں اور لوگوں کی داستانیں بھی حقیقت ہی ہیں۔ ان کا بیان کرنا فحش نگاری نہیں، ایک حقیقت ہے، اور حقیقت اتنی تلخ اور اتنی ننگی ہے کہ اس کو بیان کرنے میں اس کو کوئی شرم نہیں آئی، لیکن سماج بہرحال اس سے تلملا اٹھا۔ اچھا علی بھائی،
اس وقت کے جو باقی افسانہ نگار ہیں، بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، اس میں منٹو کا مقام کیا ہے؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ منٹو کا مقام ظاہر سب سے منفرد ہے، اور منفرد اس کے بارے میں اسی طرح ہے کہ منٹو جو تھے وہ انہوں نے ہٹ کے لکھا ہے، روش سے ہٹ کے لکھا ہے، وہ ایک روایت شکن انسان تھے، اور ان کی روایت شکنی نے ان کو ظاہرہ دوسروں سے ممتاز کیا ہے۔ عصمت چغتائی جو تھی، یہ انہوں نے بھی، ان کا بھی ایک بڑا ڈرامہ تھا، وہ کیا ناول تھا جو جس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا، لحاف، اور ان کے جو زمانے کے دوسرے لوگ تھے، بیدی تھے، کرشن چندر تھے، ان سب لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جو موضوع منٹو نے چنا ہے وہ موضوع جو ہے وہ سب سے انوکھا اور سب سے الگ تھلگ ہے۔ اس لیے منٹو کا اسلوب، اس کا موضوعاتی حوالے سے چیزوں کا انتخاب، یہ اسے دوسرے لوگوں سے بہت ممتاز کرتی ہے۔ اور منٹو کے کردار بڑے جاندار ہیں، اور اس کے جو کردار ہیں ان کا آگے سے جو ان کی جو نفسیات ہے، جو ان کی آگے سے ایک حقیقت ہے، وہ اتنی خوبصورت طریقے سے منٹو بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والا قاری جو ہے وہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر سکتا۔ یہ منٹو کا اعجاز ہے کہ پڑھنے والے قاری کو یہ اپنے افسانے کا ایک کردار بنا دیتا ہے۔ اگر آپ حد تک افسانہ پڑھتے ہیں تو جب آپ اس کی سوگندھی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، اور سوگندھی جو ہے وہ جس طرح اس کے اوپر ایک سیٹھ کا رویہ جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، یا اپنے گاہکوں کے رویے اس کو جیسے محسوس ہوتے ہیں، اس کو اپنا خارش زدہ کتا جس طرح محسوس ہوتا ہے، اس کو اپنے کمرے کا ایک اندھیرے میں ڈھلکا ہوا ماحول جس طرح محسوس ہوتا ہے، اس سب چیزوں کا جو بیان ہے، جس طریقے سے منٹو صاحب ڈلیور کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں سوگندھی کے کمرے کے کسی موڑے پہ بیٹھا یا کسی سٹول پہ بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ یہ خوبصورتی بہت کم لوگوں کے ہاں میسر ہے جو منٹو کے ہاں میسر ہے۔ منٹو کا کوئی اور افسانہ جو آپ کو بہت پسند ہو، یا کوئی اور کردار جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں؟ منٹو کے افسانوں میں ظاہر ہے، یہ تو میں ویسے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کا کون سا افسانہ زیادہ اچھا ہے، کون سا برا ہے۔ وہ جو بھی افسانہ پڑھے یا جو بھی افسانہ سنے، یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہر افسانے سے ہٹ کے ہے۔ چغت اس کا بہت شاندار افسانہ ہے، پھر بیگو اس کا بہت اچھا، پھر حد تک، لالٹین، میرا نام رادھا بہت خوبصورت افسانہ ہے۔ تو یہ سارے بے شمار ظاہر ان کے افسانے ہیں۔ تو منٹو کے افسانے کے بارے میں وہ بندہ جو ہے وہ اس کو کر نہیں سکتا، کوئی چوز نہیں کر سکتا کس کو پڑھے کس کو نہ پڑھے۔ منٹو صاحب کی آخری زندگی کے سال کیسے گزرے؟ کچھ بتایا نا، منٹو کی آخری زندگی جو سال تھے وہ بہت ہی قسم پرسی میں گزرے، اور وہ مالی طور پہ ظاہر ہے ان کے حالات بہت زیادہ برے ہو چکے تھے، اور اینڈ کی جو زندگی ہے اس میں وہ گھر کا کرایہ تک دینے سے بیچارے معذور تھے، اور انتہائی تنگ دستی تھی، اور اپنے زندگی کے آخری ایام میں وہ اپنے پھر سسرال کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں، اور شراب نوشی ان کی بہت بڑی ہوئی تھی، اور بہت جلدی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں وہ 18 جنوری ڈیٹ تھی، ان کی وفات ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی عمر 42 تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جنوری میں یہ فوت ہوتے ہیں، مارچ اپریل میں غالباً ان کی مسز صفیہ بیگم بھی فوت ہو جاتی ہیں، وہ بھی نوجوان تھی۔ تو میں یعنی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ منٹو اتنی جلدی فوت ہو گیا، تو اگر 8-10 سال اور زندہ رہ جاتے تو شاید مزید تخلیقات کا جنم ہو جاتا، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں نا محمود فہیم، ان کا خیال ڈیفرنٹ ہے۔
تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا, میں نے کہا یار منٹو اگر زندہ رہتے تو شاید مزید شاہکار ہمیں دے جاتے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. محمود صاحب نے, وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاتے بعد میں. تو بات یہ ہے کہ تخلیق کار ہی ہے, وہ جو تخلیق کر جاتا ہے وہ کر ہی جاتا ہے. جیسے شیو کمار بٹالوی بہت تھوڑی عمر میں چلے گئے, ناصر کاظمی جلدی چلے گئے, لیکن افسانہ نگاروں میں منٹو سب سے کم عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ شہرت یافتہ وہ, اور سب سے زیادہ اس کی وہ ادبی جو ہے خدمات ہے. میں آج جب مجھے بتایا نا منٹو میں بات کرنی ہے, ذرا منٹو اتنا ایک وسیع کریکٹر ہے, اس کو بات کرنی تو کئی نشستیں چاہیے. تو میں اچانک بیٹھے بیٹھے نا میں سوچ رہا تھا میں منٹو کے اسلوب پہ یا اس کے حوالے سے کیا بات کروں گا نا. تو بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ذہن میں چند ایک کلمات آئے کہ میں منٹو کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, تو میں نے وہ لکھ لیے نا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ضرور. کہ منٹو جو ہے وہ منٹو ادب کی دنیا کے وہ صوفی تھے, جیسے میں سمجھتا ہوں. صوفی سے مراد یہ ہے کہ ایک بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی. منٹو ادب کی دنیا کے وہ صوفی تھے کہ جنہیں ادبی روح کی جولانیوں, الفاظ کے معنیوں اور اظہار کی روانیوں پر بھرپور دسترس حاصل تھی. وہ زندگی کے کرتاس پر حقیقت کے رنگوں سے اپنی تخلیقی سوچ کے زاویے کی مدد سے وہ خوبصورت الفاظ کی نقش نگاری کرتے تھے کہ پڑھنے والا خود بخود اسی حقیقی منظر نامے میں اترتا چلا جاتا تھا اور خود کو اس منظر نامے کا حصہ سمجھتا تھا. منٹو کا قاری منٹو کے افسانوں میں غوطہ زن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ جب تک خود کو اس سمندر میں ڈبو نہیں لیتا تب تک وہ اس کی حقیقت کے معنی کا سیپ حاصل کر ہی نہیں سکتا. منٹو کو سمجھنے کے لیے سوچ کی بلند سطح پر پرواز کرنی پڑتی ہے اور خود کو سارے منظر کا حصہ بنانا پڑتا ہے. تب جا کر ساری تصویر اور حقیقی منظر آنکھوں کے راستے دل پر اتر کر عیاں ہوتے ہیں, ورنہ یہ منظر دھندلا رہ جاتا ہے. تو یہ میرے اس کے بارے میں سوچ ہے کہ کرداروں کے جذبات کو شدت کے ساتھ کاغذ پر ڈھال کر کاری کے آگے پیش کرنا صرف منٹو کے ہی ہاتھ کا کمال تھا, اور یہ کمال کسی اور افسانہ نگار کو حاصل نہیں تھا. تو یہ میں نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات لکھی, تو میں نے کہا یہ بیان کر دوں. شکریہ علی بھائی, بہت بہت بڑا مزہ آیا منٹو پہ گفتگو کر کے. تو ناظرین اس کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں, آپ کوئی کومنٹس کریں موسٹ ویلکم. اور اچھا جی, خدا حافظ.